अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान रमशा कंवल। हर सुबह का आगाज़ करते हैं अच्छी बात के साथ, ताकि हमारा जो आगे आने वाला दिन है, हमारी ज़िंदगी है, वो बेहतर गुजरे और हम जिन चीज़ों की हमने आज तक कोशिश नहीं की, हम अपनी ज़िंदगी में बेहतरी और तब्दीली लाने की कोशिश करें। तो आज जो हम माहौल देख रहे हैं उसमें एक तो कोरोना की जो सूरत हाल है वो सबके सामने है, केसेस की तादाद में जिस तरीके से इजाफा हो रहा है। दूसरी तरफ जब से मार्केट्स ओपन की गई हैं तो लोगों का बहुत ज़्यादा रश नज़र आ रहा है। तो ऐसे में चूँकि ये ईद बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है तमाम ईदों से, क्योंकि जो नॉर्मल ईदें होती हैं हम उसमें खाने भी पकाते हैं, नए कपड़े भी इस्तेमाल करते हैं, जूते, ज्वेलरी, हर चीज़ की ख़रीदारी बहुत अच्छे तरीके से और बहुत ज़्यादा करते हैं। मीठी ईद पर तो बहुत ज़्यादा जो है ना वो हम शॉपिंग और बाकी सारी तैयारियाँ करते हैं। लेकिन हमें इस दफ़ा ये सोचना है कि अगर हम थोड़ा सा सब्र कर लेंगे, अगर हम थोड़ा सा शुक्रगुजारी से इस ईद को गुजार लेंगे, किफ़ायत शुआरी से इस ईद को गुजार लेंगे, तो शायद हालात बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे। लेकिन देखने में क्या आया कि एक तरफ तो भूख का चर्चा है, एक तरफ तो हमारे यहाँ हालात ख़राबी की बातें हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये जो हम दुकानों के बाहर रश देख रहे हैं, इसने सूरत हाल को बहुत ज़्यादा तशवीशनाक कर दिया है। क्योंकि बड़ी तादाद में ख़वातीन और लोग बाज़ारों का रुख कर रहे हैं, दुकानों का रुख कर रहे हैं। जो दुकानों की इंतज़ामिया है वो परेशान है कि आखिरकार इस हुजूम को और इस रश को कैसे रोका जाए। तो बहरहाल गुफ्तगू करने का यहाँ से मकसद यही था कि थोड़ा सा सोचें कि जो चीज़ें हम अभी कट डाउन कर सकते हैं, जिन चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, उन्हें इस वक्त अपनी लाइफ से निकाल कर वो पैसे कहीं ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करें कि जहां पर आप लोगों की मदद कर सकें। और जिन लोगों के पास खाने को राशन तक नहीं है, जिन लोगों के पास ये फैसिलिटीज़ नहीं हैं, उन लोगों को फैसिलिटेट करने की कोशिश कीजिए। इस मोटिव के साथ इस ईद को मनाइए, तो देखिएगा कि ये रंग ईद के बहुत मुख्तलिफ होंगे। इससे पहले जो हमने आपको तस्वीर दिखाई, आपको बताया कि जो कोरोना की वजह से 2 दिन से मार्केट्स खोली गई हैं, इंतहाई तशवीशनाक, इंतहाई अफसोसनाक बिहेवियर्स कौम की तरफ से देखे गए। हमेशा कौम और अवाम हुकूमत पर एतराज़ात करती हुई दिखाई देती है कि इंतजामात नहीं किए गए, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, लोग भूख से मर रहे हैं, लॉकडाउन खोल दिया जाए। अब आपके लिए जनाब लॉकडाउन भी खोल दिया गया, अब आपको कारोबार भी करने दिया गया है। लेकिन अब ऐसी सूरत हाल में जहाँ लोग ना मास्क लगाने को तैयार हैं, जहां ना सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो की जा रही है, ना सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो ऐसे में हालात किस हद तक खराब होंगे और ग्राउंड रियलिटीज क्या हैं। सबसे पहले हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। शराज अहमद हमें अपडेट करेंगे कराची से, दुआ मिर्जा हमें लाहौर की सूरत हाल से आगाह करेंगी। शराज अहमद, बताइएगा आप इस वक्त कौन सी मार्केट में मौजूद हैं, और कल जो हमने सूरत हाल देखी थी, ये सूरत हाल देखने के बाद क्या कोई एक्शन प्लान तैयार किया गया है या इंतज़ामिया की जानिब से कोई SOPs मजीद उसमें सख्ती की गई है? शराज जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सदर की मार्केट में, जहाँ पर बड़ी तादाद में शहरी ईद की शॉपिंग करने के लिए आते हैं। और हर साल यहाँ पर बड़े पैमाने पर जो है वो ख़वातीन, बच्चे और नौजवानों का जो है वो रश नज़र आता है। लेकिन लॉकडाउन की वजह से गुज़िश्ता कई माह से जो है ये मार्केट बंद थी और ताजरों की जानिब से मुसलसल इस हवाले से गवर्नमेंट पर प्रेशर डाला जा रहा था कि तमाम तर शहर की जो मार्केटें हैं वो खोली जाएँ, ताकि ताजरों का जो रोज़गार है वो चल सकें, यहाँ काम करने वाले जो मुलाजिम है उनका रोजगार चल सके और एक इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट हो, जिससे न सिर्फ ताजिर और यहाँ पर काम करने वाले मुलाजमीन को फायदा हो, बल्कि हुकूमत को भी टैक्स की मद में कुछ न कुछ रकम मिलती रहे। और इसी हवाले से हमने देखा कि सिंध गवर्नमेंट के साथ ताजिरों की कई दफ़ा बैठक हुई, SOPs की बात हुई, SOPs पर अमल दरामद की यकीन दहानी कराई गई ताजिर तंजीमों की जानिब से, और एक प्रॉपर चैनल के थ्रू जो है तमाम तर जो हिदायत गवर्नमेंट की जानिब से ताजिरों को दी गई थी उस पर 100% अमल करने की जो यकीन दहानी है वो ताजिरों की जानिब से कराई गई। लेकिन हकाइक इसके बिल्कुल बरक्स नजर आ रहे हैं। आज तीसरा रोज है लॉकडाउन में नरमी के बाद से, और शहरियों की बड़ी तादाद शहर की मुख्तलिफ मार्केटों का रुख कर रहे हैं, जिसमें ज़ैनब मार्केट है, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, क्लॉथ मार्केट है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में शहरियों का काफ़ी ज़्यादा जो रश है वो नज़र आ रहा है। यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग खरीदारी के लिए पहुँच रहे हैं, लेकिन SOPs पर कहीं भी अमल दरामद होते हुए दिखाई नहीं दे रहा, जो कि अमल दरामद नहीं हो रहा। लाहौर में क्या सूरत हाल है?
یہ دعا مرزا سے جان لیتے ہیں. دعا بتائیے گا کہ لاہور کے بازاروں ایسی ہی کچھ صورتحال ہے جیسی کہ شیراز ہمیں کراچی کی مارکیٹس کی صورتحال بتا رہے ہیں؟ دعا. جی بالکل رمشا، لاہور میں بھی لاک ڈاؤن میں نرمی کا آج تیسرا روز ہے اور تیسرے روز بھی رش ہم دیکھ رہے ہیں بہت زیادہ ہے. کل دوپہر 12 بجے تو اچرا بازار، ٹاؤن شپ بازار، نیلم سنما بازار میں تو پاؤں رکھنے کی تک جگہ نہیں تھی. اور لاک ڈاؤن میں نرمی کے بعد لوگوں کا یہ گمان ہے کہ شاید کرونا کیسز کم ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے لاک ڈاؤن میں نرمی کی گئی ہے. لوگ ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کوئی SOPs کو فالو نہیں کر رہے، سوشل ڈسٹینسنگ کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، ماسک پہن کے لوگ بازاروں میں نہیں آ رہے، سینیٹائزر دکانداروں کے پاس موجود نہیں ہے. دکانداروں سے کہیں تو وہ غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آج کل میں خرید لیں گے. اگر شہریوں سے پوچھیں تو شہری کبھی یہ کہتے ہیں کہ ان کو ماسک پہننا یاد ہی رہا، اور کبھی ان کا یہ بہانہ ہوتا ہے کہ کرونا ہمیں کچھ نہیں کہے گا اور کرونا کے کیسز اتنے زیادہ نہیں ہیں جتنے بتائے جا رہے ہیں. تو یہ المیہ لوگوں کا غیر سنجیدہ ہمیں لوگ دکھائی دے رہے ہیں. بہت زیادہ رش ہے اور سب سے بڑا المیہ جو ہے وہ چنگچی رکشہ جو یہاں پر مارکیٹوں میں چل رہے ہیں، سڑکوں پر چل رہے ہیں. اس ایک رکشے میں 6 سے 8 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بچے بھی گودوں میں بٹھائے ہوئے ہیں اور نہ ماسک پہنے ہوئے نہ سینیٹائزر ہاتھوں میں ہے. تو وہ رکشوں میں بھرمار ہے جگہوں کی، اور رکشہ بازار کے باہر لائن سے لگے ہوئے ہیں اور ان رکشوں میں سواریاں آ رہی ہیں، بیٹھ رہی ہیں، اپنی جگہ پہ اتر رہی ہیں. کوئی حفاظتی اقدامات لوگ فالو نہیں کر رہے اور دکاندار کوئی SOPs فالو نہیں کر رہے. یہ بتائیے گا دعا کہ 3 سے 4 گاہکوں کو ایک وقت میں دکان میں جانے کی اجازت دی جا رہی تھی، تو کیا اس پر عمل درآمد ہو رہا ہے؟ رمسا بالکل ایسا نہیں ہے. ایک دکان میں ہم دیکھتے ہیں کہ 15 سے 16 لوگ بھی ہم نے دیکھے. ایک چھوٹی سی دکان ہے اور ہر شخص کو جلدی ہے چونکہ 4 بجے مارکیٹس بند ہو جاتی ہیں، تو ہر شخص کو جلدی ہے کہ وہ فوری طور پر شاپنگ کرے. اور دکاندار کو بھی یہ ہے کہ گاہک واپس نہ جائے تاکہ اس کی کمائی میں فرق نہ آئے اور وہ جو جتنے دنوں کا نقصان ہے وہ پورا کر سکے. اس لیے دونوں کی دھکم پیل میں جو SOPs ہیں وہ بڑی بری طرح نظر انداز ہو رہی ہے. اس پر ہماری عوام کو بھی سوچنا پڑے گا. یہاں پر کیا صورتحال ہے کراچی میں کہ کیا 2 سے 3 لوگ ہی جانے دیے جا رہے ہیں دکانوں کے اندر، یا پھر وہی رش اور جمع غفیر ہمیں دکانوں کے اندر بھی نظر آ رہا ہے جو باہر ہے؟ جی بالکل، تاجر تنظیموں کی جانب سے ان SOPs پر عمل درآمد کرنے کی جو ہے وہ یقین دہانی کرائی گئی تھی، جس میں تمام تر دکانداروں کو ہینڈ سینیٹائزر دکانوں پر رکھنے کی ہدایت کی گئی. اس کے علاوہ جو لوگ وہاں موجود ہوں گے وہ گلوز پہنے ہونا چاہیے ان کو. اس کے علاوہ ماسک لازمی قرار دیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ دکان کے اندر زیادہ سے زیادہ کسٹمر کو ڈیل کرنے کے لیے 1 سے 2 افراد کی جو ہے وہ اجازت دی گئی. لیکن اس کے برعکس ابھی تک ہمیں چیزیں نظر آ رہی ہیں. ایک دکان میں 4-4 5-5 سیلز مین جو ہیں وہ موجود ہیں. اسی طرح جو شہریوں کی تعداد ہے جو 3 سے 4 لوگوں کو جو ہے پراپر ڈسٹینسنگ کے ساتھ نشانات لگا کے ان کو ایک لائن میں کھڑا کر کے ان کو ڈیل کرنے کی ہدایت کی گئی تھی، اس پر بھی عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے. دکانوں کے باہر 8 سے 10 لوگ موجود ہوتے ہیں، اپنی باری کا انتظار بھی کر رہے ہوتے ہیں. صبح سویرے پاکستان، صبح سویرے پاکستان. تو نعیم میر صاحب میرے ساتھ ہیں، جنرل سیکرٹری ہیں آل انجمن تاجران لاہور، اور ساتھ ساتھ جمیل احمد پراچہ صاحب میرے ساتھ ہیں جو کہ چیئرمین تاجر اتحاد سندھ ہیں. آپ دونوں کی آمد کا بہت شکریہ، آپ دونوں کے وقت کا بہت شکریہ. سب سے پہلے ایک ہی سوال لے کے آپ دونوں کی طرف بڑھوں گی کہ پہلے تو بڑے شکوے تھے حکومت سے کہ بازار نہیں کھل رہے ہیں، SOPs ڈیزائن کر دی جائیں، اگر نہیں بتائی گئیں تو ہم فوری طور پر دکانیں کھول دیں گے. اب جب دکانیں کھولی گئی ہیں، SOPs ڈیزائن کر کے دی گئی ہیں، تو عمل درآمد کیوں نہیں کروایا جا رہا؟ اور اس رسپانسبلٹی کا مظاہرہ دکاندار بھی نہیں کر رہے ہیں، تو اب کیسے ایسے چلے گا نعیم میر صاحب؟ دیکھیں، میں نے تو پہلے بھی آپ کے پروگرام میں شاید کہا تھا کہ جو SOPs بنائے جائیں وہ اس انداز میں بنائے جائیں کہ جو ریٹیل مارکیٹس ہیں ان کو 24 گھنٹے کھولا جائے. اور میری اس تجویز کو جو ترجمان تھیں حکومت پنجاب کی جو میرے ساتھ مہمان تھیں، انہوں نے اس تجویز کو سراہا بھی تھا. اور ہمیں اس بات کا پہلے وقت سے ہی خدشہ تھا، بلکہ خدشہ کیا تھا، یقین تھا کہ اگر ریٹیل مارکیٹس اور خاص طور پہ وہ بازار جن کا عید کی خریداری سے تعلق ہے، اگر ان کو محدود وقت کے لیے کھولا گیا تو یقیناً یہی صورتحال پیدا ہوگی جو صورتحال آپ اپنے ٹی وی پہ بتا رہی ہیں اس وقت. اب سچویشن یہ ہے کہ ایک تو یہ کیا گیا کہ وقت کو محدود کر دیا گیا، اور دوسری ستم ظریفی یہ کی گئی کہ ہفتے میں 3 دن جو ہے وہ کاروبار بھی بند کر دیا گیا. اب 47 دنوں کے بعد جب آپ نے لاک ڈاؤن کھولا تو آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس ورکنگ ڈیز صرف 6 رہ گئے.
یعنی ابھی 4 دن اور ہیں اور 2 یہ 6 دن آج کے دن کے بعد، یعنی آج کے دن سے 6 دن ہیں کہ آپ کے پاس عید سے پہلے وہ ورکنگ ڈیز ہیں، باقی ساری چھٹیاں ہیں. اب ان 6 دنوں کے اندر آپ نے اپنے سارے کام لوگوں نے کرنے ہیں. تو اب یہی صورتحال بنی کہ لوگوں کا جمع غفیر جو ہے وہ امڈ آیا بازاروں میں، اور تمام SOPs جو ہیں وہ پامال ہو گئے. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پر جو ہے ہمیں ایک اور بھی سچویشن کا سامنا کرنا پڑا ہے. وہ یہ کہ میں تو تاجروں کا نمائندہ ہوں، یا میرے ساتھ جمیل پراچا بیٹھے ہیں تاجروں کے نمائندے ہیں. ہمارا کام تو یہ تھا کہ ہم دکانوں کے اندر SOPs کو جو ہیں وہ ابیوز نہ ہونے دیتے. ہم اس کے لیے کوشاں بھی ہیں، کوشش بھی کر رہے ہیں. گو کہ 100% SOPs ہر دکان کے اندر جو ہیں وہ فالو نہیں ہو رہے، لیکن یہ دکان کے باہر تو سڑک ہے نا جی، اور سڑک پر تو عوام ہے، اور میں عوام کا نمائندہ نہیں ہوں. تو یہ تو عوام کے نمائندوں کی اور حکومت کی ذمہ داری تھی کہ عوام کو ایجوکیٹ نہیں، کرتے. لیکن نہیں میر صاحب، سوری ٹو سے آپ کی باتیں بجا ہیں. آپ کی تجویز ہم نے پچھلی بار بھی جب مسرت صاحبہ شو میں تھی تو ہم نے اس پہ بالکل اگری کیا تھا کہ بہت اچھی تجویز ہے، آپ ویلڈ بات کر رہے ہیں. لیکن بات یہ بھی ہے کہ دیکھیں نا کہ ہر کسی کی سوشل رسپانسبلٹی، آپ یہ کہہ کے بری ذمہ نہیں ہو سکتے کہ سڑکوں پہ رش ہے تو دکاندار احتیاط نہ کریں گے. جمیل احمد پراچا صاحب، سینیٹائزر نہیں ہے، دکاندار خود ماسک کا استعمال نہیں کر رہے ہیں، رش دیکھا جا رہا ہے، 3 سے 4 گاہکوں کو جانے کی اجازت ہے، کچھ فالو نہیں ہو رہا. تو پھر ایسے میں کیسے کاروبار چلے گا؟ اور اگر کیا یہی صورتحال رہی تو پھر ایک دفعہ پھر لاک ڈاؤن کی طرف جانا پڑ سکتا ہے. اس حد تک صورتحال خراب ہو سکتی ہے. راچا صاحب جی دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے پہلے بھی یہ بات بتائی تھی، CM صاحب سے بھی کر دی تھی، اور یہ بات کمشنر صاحب بھی ہم موجود تھے، یہ بات ہو گئی تھی کہ 2 سے 3 دن لگیں گے لوگوں میں اویئرنیس آنے میں. نا 2 مہینے سے کاروبار بند تھا، 2 مہینے بعد کاروبار کھلا ہے. اب لوگ ظاہر ہے ہم اپنے دکانداروں کو فیڈ بیک دے سکتے ہیں، دکانداروں کو ہم بتا سکتے ہیں کہ یہ سب چیزیں کریں، زبردستی بھی کروا سکتے ہیں، اور کروا رہے ہیں ہم لوگ، ایسا نہیں ہے نہیں کروا رہے ہیں. لیکن جو آنے والا گاہک ہے اس کے لیے دیکھیں ہم نے ایک آتا ہے، انتظامیہ کو بھی ہمارا ساتھ دینا چاہیے. انتظامیہ میں یہ ٹائیگر فورس بنی ہے، ان کا عملہ کھڑا ہو. کونسلرز ہیں، یہ UC ناظم ہے، ان کے پاس عملہ ہے، یہ کھڑا کریں اپنے والنٹیری طور پہ یہ لوگ سب لوگوں کو کہ وہ لوگوں کو روک سکیں. دیکھیں بات یہ ہے، دکاندار تو اپنے طور پہ ہر کام کر گزرے گا، دکاندار لازمی طور پہ اس چیز کی پاسداری کرے گا جو SOPs مل گئی ہیں. ہم نے کل بھی اور پرسوں بھی دونوں دن ہم نے لازمی طور پہ دکانداروں کے مارکس بھی پہنوائے. بہت سارے علاقے دیکھیں، اب اگر ہم 1-2 علاقوں کو فوکس کر لیں گے، اگر مثال کے طور پہ اگر کوئی صدر کا علاقہ ہے، صدر میں جمع غفیر ویسے ہی ہوتا ہے عام دنوں میں، تو صدر کو اور جامع قلعت یا 1-2 علاقوں کے علاوہ ہم نے کل بہت سارے علاقے، حیدری ہے، پاپوش ہے، ملیر ہے، لانڈی ہے، کورنگی ہے، اورنگی ٹاؤن ہے، میرا پرسنل تمام لوگوں کو کور کیا ہے. کل چونکہ میں روزانہ آفس آ رہی ہوتی ہوں، میرے آفس کے سامنے ہی کچھ آؤٹ لیٹس ہیں جہاں پر لوگ شاپنگ کے لیے آتے ہیں، اور بڑے بڑے آؤٹ لیٹس ہیں جہاں پر SOPs فالو نہیں کی جا رہی تھی. دوسری بات یہ کہ کوئی صدر یا کوئی اور اس کی صورتحال نہیں ہے، سب جگہ یہی صورتحال ہے، چاہے وہ گلی محلے کی دکانیں ہوں. میں کارساز پہ اس وقت موجود ہوں، اس کے علاوہ طارق روڈ پہ بھی یہی صورتحال ہے، اور چونکہ سوشل میڈیا پہ، اور اگر آپ چاہیں تو میں کچھ ویڈیوز اور تصویریں بھی شیئر کی تھی تو آپ اس میں کر سکتے ہیں. کوئی بات تو بڑی صورتحال خراب ہے. میں اسی طرف آ رہا ہوں، تو میں اسی طرف آ رہا ہوں. میں آپ کو بتا رہا ہوں، جیسا کہ نعیم میر صاحب نے کہا کہ لوگوں کو اتنا وقت نہیں دیا گیا. پھر آپ ایک پابندی عائد کر دیں کہ آپ پابندی اناؤنسمنٹ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ماسک پہنے بغیر گھر سے نہیں نکلے گا. یہ پہلے بھی بات اناؤنسمنٹ ہوئی ہے نا کہ اگر گھر سے کوئی ماسک پہنے بغیر نکلا تو اس کے خلاف چلان ہوگا یا جو بھی ہوگا. اس طرح کی کوئی خبر چلائی جائے گی تو یہ پبلک کنٹرول میں آئے گی. اب بتائیں، ایک دکاندار اگر کسی کو کہتا ہے، میں جو دیکھ رہا ہوں کہ جو لڑائیاں ہو رہی ہیں، ایک دکاندار کہتا ہے کہ بھائی آپ لوگ لائن سے آئیں، وہ لوگ اعتراض کرتے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، لڑ رہے ہیں لوگوں سے. تو اس سے کیونکہ وقت ایک اور بس مسئلہ بڑا یہ ہے کہ ایک افواہیں بھی بڑی جنم لی ہوئی ہیں کہ 2-4 دن میں 2-3 دن میں یہ پورا بھی نہیں کرنے دیا جائے گا، کاروبار بند ہو جائے گا. اس ٹائپ کی خبریں پھیلی ہوئی ہیں جو افواہوں پہ مبنی ہیں. میں آپ کے چینل کے توسط سے لوگوں کو بھی کہتا ہوں کہ خدا را گھروں سے ماسک پہن کے نکلیں، ہماری جانوں کو بھی فکر کریں، اپنی جانوں کی بھی فکر کریں، عام عوام کی جانوں کی فکر کریں. سب کے لیے خطرہ ہے، کیونکہ ہم جو ہے الحمدللہ بہت کوشش کر رہے ہیں کہ
ہمارے کم از کم تاجر کوششیں یہ کر رہے ہیں. ہم نے دیکھیں 2 دن سے اویئرنیس کیمپ لگا رہے ہیں. اب ہم نے آج کئی علاقوں میں مزید اویئرنیس کیمپ ہمارے ابھی لگنے والے ہیں. انشاءاللہ تعالی کوشش کر کے اناؤنسمنٹ کے ذریعے ہم باقاعدہ اناؤنسمنٹ کرتے رہیں گے لوگوں کو, کہ تنبیہ کرتے رہیں گے کہ سوشل ڈسٹینس رکھیں. اصل مسئلہ سوشل ڈسٹینس کا ہے. سوشل ڈسٹینس رکھیں, ماسک پہن لیں, کم از کم اتنا تو لوگ کر سکتے ہیں. تو یہ ایک سرکاری سطح پر بھی ایک اعلان ہونا چاہیے کہ لوگ ماسک پہنے اگر گھر سے بھی کر رہے ہیں کہ سرکاری سطح پر بھی ایک تو اعلان ہو اور سختی سے عمل درآمد کروایا جائے. اور بات یہی ہے کہ جیسے آپ نے بھی کہا کہ عوام کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اس ذمہ داری کا مظاہرہ کریں اور دکانداروں کی بھی ذمہ داری ہے. تو وائس ورسا ہے یہ چیزیں, ہم سب کو اپنی رسپانسبلٹی سمجھ رہی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ دکاندار SOPs پر عمل درآمد بالکل بھی نہیں کر رہے اور عوام بالکل ہی جو ہے نا وہ آپس سے باہر ہے. تو ایک سرٹن سچویشن ہے جہاں پر سب کو مل کے کرنا ہوگا. حکومت کو بھی ساتھ دینا ہوگا, عوام کو زیادہ ساتھ دینا ہوگا, دکانداروں کو بھی ساتھ دینا ہوگا. تو نعیم میر صاحب, اب چونکہ آپ نے بھی کہا یہ کچھ ہی دن ہیں کیونکہ 3 دن کاروبار بند بھی رہے گا, ٹائم بھی شارٹ ہے, تو کیسے مینج کیا جائے گا کہ 2 سے 3 لوگوں کو ایک وقت میں دکان میں جانے دیا جائے؟ اس پر کیسے عمل درآمد کروایا جا سکتا ہے کیونکہ لوگوں نے بہرحال ہمارے یہاں جو ٹرینڈ ہے شاپنگ تو کرنی ہے. دیکھیں جی, عوام کو موٹیویٹ کرنا جو عوامی اور سیاسی قیادت ہوتی ہے اور میڈیا اور ہم سب کی ذمہ داری ہوتی ہے. جو ہماری بدقسمتی سے سیاسی قیادت ہے وہ تو اس کرونا کے بارے سیم پیج پہ رہی نہیں, لہذا عوام نے جو ہے وہ سیاسی قیادت کی بات جب سیریس بات سیاسی قیادت کی طرف سے آئی نہیں تو عوام نے بھی کرونا کو سیریس بالکل نہیں لیا. یہ تو ایک فیکٹ ہے, اسے ہمیں ماننا پڑے گا. اب دوسری بات آ گئی کہ رش کو کیسے کنٹرول کیا جائے. اب رش کو کنٹرول کرنے کا واحد ایک طریقہ جو ہے وہ تو 24/7 دکانیں کھولنی پڑیں گی. اس کے علاوہ اور آپ کے پاس کوئی طریقہ نہیں. لیکن یہ ساری دکانوں کی میں بات نہیں کر رہا. یہ ڈپٹی کمشنر جو ہیں وہ اپنے اپنے علاقوں کے اندر بڑے شہروں میں خاص طور پر مخصوص مارکیٹس جو ہیں ان کو آپ نشاندہی کریں, ان کو نوٹیفائی کروائیں جہاں پر رش بہت زیادہ ہے. ہر مارکیٹ میں ایسا رش نہیں ہے جیسا رش آپ ٹی وی پہ دکھا رہی ہیں. یہ مخصوص مارکیٹیں ہیں ہر بڑے چھوٹے شہر کے اندر, اور مخصوص خریداری جو ہو رہی ہے یہ اس کو ہم نے درست انداز میں اور SOPs کے مطابق چلانا ہے. اگلی بات یہ ہے کہ انہوں نے شاپنگ مال جو ہیں وہ سارے کے سارے بند کر دیے. اب مجھے بتائیں کہ جو شاپنگ مالز ہیں وہاں پر SOPs کو ان کی جو عمل داری ہے وہ تو کروانا ایک عام مارکیٹ کی نسبت بہت آسان ہے. وہاں پر تو انٹری اور ایگزٹ کے بھی پوائنٹس ہوتے ہیں اور پتہ لگ جاتا ہے کہ آپ کے پلازے کے اندر یا شاپنگ مال میں کتنے لوگ آپ نے انٹر کرنے ہیں, اور جو انٹر نہیں کرنے انہیں آپ باہر گاڑیوں میں بٹھا سکتے ہیں, باہر کھڑا کر سکتے ہیں. تو لیکن مارکیٹوں میں عملاً ایسی صورتحال ممکن نہیں. اب جب شاپنگ پلازاز بند ہو گئے تو ان کا سارا جو رش ہے وہ بھی مارکیٹوں کی طرف چلا گیا. تو یہ تھوڑی سی ہمیں نا ایک گراؤنڈ ریئلٹیز اور زمینی حقائق کے مطابق اپنی منصوبہ بندی کرنی ہے اور اپنے SOPs کو تشکیل دینا ہے. ضروری نہیں کہ جو آج SOPs آپ نے بنا دی ہیں یہ کوئی قرآن اور حدیث ہیں. اس میں ہم ترمیم کر سکتے ہیں, اس میں تبدیلی لا کے انہیں بہتر بنا کے آنے والے دنوں میں ہم کرونا کے ساتھ نپٹ سکتے ہیں. لیکن ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو آپ نے غور اور یہ دیکھیں نا کہ 2 دن میں اچھا خاصا ایکسپیریمنٹ ہو گیا ہے. نہیں ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو آپ نے غور نہیں کی. انہوں نے ہمیں SOPs جب دیے تو ہم نے ان کو کہا کہ آپ مارکیٹیں کھولنے سے کم 3 سے 4 دن پہلے SOPs ہمیں دیں, اور ہم سب کو اور انتظامیہ کو اور سارے اسٹیک ہولڈرز کو بیچ میں بٹھا کے آپ ذمہ داری کا ارتکاز کریں کہ کس نے کون کون سا کام کرنا ہے. آپ دونوں کی آمد کا بہت شکریہ. بریک کے بعد اگلے سیگمنٹ میں حاضر ہوں گے. صبح سویرے پاکستان. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى خوش آمدید کہیں گے آپ کو ہمارے اسپیشل سیگمنٹ جو کہ سلام اہل بیت ہے. اور آج ہم بات کریں گے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا بچپن کیسا تھا, انہوں نے کس طرح سے تربیت حاصل کی اور کن ہاتھوں میں ان کی تربیت ہوئی, کون کون سے اوصاف تھے, اعلیٰ اوصاف جو انہیں بچپن میں سے ہی ملے اور سکھائے گئے. تو آج ہم ان پہ تفصیل سے بات کرنے کی کوشش کریں گے. پروفیسر ناصر محمود صاحب میرے ساتھ موجود ہیں جو کہ اسلامک اسکالر ہیں. ویلکم ٹو دا شو پروفیسر ناصر محمود صاحب. السلام علیکم. سب سے پہلے جیسے کہ ابھی میں نے گفتگو کا آغاز کیا کہ حضرت علی کرم اللہ
तवज्जो का बचपन कैसा था, किस तरह से तरबियत पाई आप, मैं चाहूँगी कि गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ हम यहाँ से करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदना मौला अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम, आप वो खुश नसीब शख्सियत हैं कि जिनको बचपन से ही उस शख्सियत की सरपरस्ती हासिल हो गई, जिनको एक निगाह कोई देख ले तो सहाबियत जैसा आला मकाम मिल जाता है। यानी ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जिनके साथ ज़िंदगी के एक लम्हे का मिल जाना भी इतनी बड़ी सआदत है कि लोग सारी ज़िंदगी इबादत करें, ज़िक्र व अज़कार करें, जिहाद करें, नमाज़ें पढ़ें, लेकिन उस एक शख्स की बराबरी नहीं कर सकते जिसने मोहब्बत के साथ, ईमान के साथ एक नज़र चेहरा मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा हो। इधर सैयदना मौला अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम की सआदत देखें। आप जब बिल्कुल छोटे से बच्चे हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा से इनको ले लिया। अब ये हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा इनकी आगोश तरबियत में आ गए। अब आप देखें सैयदना मौला अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 30 साल छोटे थे। अब 30 साल पीछे चले जाएं, 25 साल 27 साल पीछे या 20-22 साल, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू तालिब के घर में रहते थे। आका दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बचपन था हुज़ूर का, आका के जब दादा जान विसाल फरमा गए तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम इसी घर में पले बढ़े जिस घर में 30 सालों बाद जाके हज़रत अली पैदा हुए। अब जब हज़रत अली पैदा हुए तो आका दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा, प्यारे चचा के इस बेटे अली को अपने पास ले लिया। अब हुज़ूर अलैहिस्सलाम के साथ दिन रात रहते, आका का अखलाक सीखा, हुज़ूर का किरदार सीखा, इन्होंने हुज़ूर का तर्ज़ अमल सीखा, हुज़ूर का उसवा सीखा, और सारी ज़िंदगी फरमाते थे कि मैंने दीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस तरह सीखा है जैसे कोई गाय का बछड़ा गाय से चलना फिरना सीखता है। इनकी ज़िंदगी सारी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से मुतासिर थी, क्योंकि बहुत बचपन में हुज़ूर की तरबियत में आ गए थे, और सारा इनकी ज़िंदगी का मंज़र वो हुज़ूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत के ज़ेर असर था। और ये देखें ना नासिर महमूद साहब के तरबियत में और ज़ेर असर रहे, और सबसे पहले आपने जो है ना वो इस्लाम कबूल किया। एक तो ये कितनी बड़ी सादत थी, और फिर क्योंकि बचपन में सबसे पहले इस्लाम लाने वाले आप ही थे। और ये तो देखें एक ऐसी कुदरती सी बात है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबुव्वत फरमाया, आक़ा तो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इजहार था नबुव्वत का, अल्लाह की तरफ से इजाज़त मिली कि अब आप अपनी उस नबुव्वत को ज़ाहिर फरमा दें जो हमने आपको इस कायनात की तख्लीक से भी पहले अता फरमा दी थी। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने उसके इजहार का तरीका ये था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म फरमाया था व अनज़िर अशीरतकल अक़रबीन, ए मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने करीबी रिश्तेदारों को बुला के उन्हें इस दीन की दावत दें और आखिरत से डराएं। जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने दावत की, दावत ज़ुल अशीरा, वो भी जनाब अबू तालिब के घर में थी, और उनके घर में ये दावत उनके ख़र्चे पर, उनके पैसे पर, उनके खाने पकाने पर, हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ये अपना घर था। आपने हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने जब दावत दी तो कोई भी पहले नहीं बोला, सैयदना मौला अली मुर्तज़ा खड़े हो गए। और उस दिन भी आप, ये एक बहुत बड़ी मज़े की बात है, उस दिन आपको आशोब चश्म था, यानी आँखों की कोई बीमारी थी। खड़े हुए कहने लगे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अगरचे कि मैं इन सबसे छोटा हूँ, मेरी उम्र थोड़ी है, 10 साल उम्र मुबारक थी, बहुत थोड़ी उम्र है, मुझे आँखों की बीमारी भी है, लेकिन मैं आप पर ईमान लाता हूँ। हुज़ूर अलैहिस्सलाम जब भी कहते ये खड़े हो जाते और ये बात बयान करते, मेरे आका ने फरमाया अली आप बैठ जाओ, आप मेरे भाई हो, आप मेरे वारिस हो। और एक बात यहाँ मुझे याद आती है, ये इनको जो इस्लाम की कबूलियत का पहला मरहला था ये, और दूसरा मरहला वो याद करें जिस दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया था रात के वक्त में कि लऊतियन रायता रजुलन यफ्तहुल्लाहु अला यदैहि, कल मैं झंडा उस शख्स के हाथ में दूंगा जिसके हाथ पर अल्लाह फतह देगा, युहिब्बुल्लाह व रसूलहु व युहिब्बुहुल्लाहु व रसूला, जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और उसके रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। ये रात थी खैबर की, उस रात हर कोई चाहता था कि ये झंडा मुझे मिले। सुबह जब मौला कायनात मौला अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम उठे, उस दिन भी आपकी आंखों में तकलीफ़ थी। आका दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब दहन मुबारक लगाया था, और
وہ افضلیت اور وہ فضیلت آپ کو ملی جس کی ہر کوئی خواہش کرتا. ساری رات لوگ سوئے تھے اس خواہش کے ساتھ کہ کاش کہ صبح یہ جھنڈا مجھے ملے, وہ جھنڈا ان کو مل گیا تھا. اب یہی دن جو پہلا دن 10 سال کی عمر مبارک ہے اور اسلام کے قبول کرنے میں ہر ایک سے پہل کر لی, اور حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کا یہ اثر نظر آیا کہ آپ نے اسلام کی قبولیت میں دیر نہیں لگائی, اس لیے کہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اسلام کے اور ایمان کے اور نبوت کے پہلے شاہدین میں سے تھے. آپ نے اپنے اس بھائی کو, اپنے اس پیارے محسن کو بہت بچپن میں ان کے اخلاق اور کردار کو دیکھ لیا, سو قبول کرنے میں ایک لمحے کی دیر نہ لگائی. اس لیے علماء نے لکھا انہو اول من صلی واسلم مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی تربیت کے حوالے سے ان کی ٹریننگ کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کی, کس طریقے سے کی گئی, میں چاہوں گی کہ ہم اس پہ بھی ذرا سی اور مزید ڈیٹیل میں بات کریں کہ جب آپ بہت چھوٹے تھے اور چھوٹے سے بڑے ہونے تک جب تک آپ کے ساتھ رہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم, تو کس طریقے سے جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ رہا کرتے تھے اور کس طرح سے آپ کی تربیت کیا کرتے تھے. دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ان کو لے لیا تھا اپنے چچا سے. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ان کے لیے محبت تھی اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں رب ذوالجلال نے یہ بات ڈالی. یقیناً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری زندگی اللہ رب العزت کی حفاظت میں تھی, چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری عمر مبارک کی قسم خود رب ذوالجلال نے اٹھائی. فرمایا لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون, اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے آپ کی ساری عمر مبارک کی قسم. حضور کی حفاظت, یہ بات یاد رکھے رمشا, آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی براہ راست حفاظت میں تھے. ابھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لائے یا جب دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے اس سے بہت پہلے ایک حدیث مبارکہ آپ کی اجازت سے پیش کروں گا, اس کو ذرا تمام ناظرین ذرا غور فرمائیں کہ اللہ نے تو حضور کے نور کی بھی حفاظت فرمائی. آقا علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ خلق الخلق فجعلنی فی خیرہم خلقا, اللہ نے جب مخلوق بنائی تو مجھے بہترین مخلوق میں رکھا. جب مخلوق کے فرقے بنائے اذا جعلہم فرقتا فجعلنی فی خیرہم فرقتا, جب ان کے فرقے گروہ بنائے تو مجھے بہترین گروہ میں رکھا. جب ان کے قبائل بنائے تو فجعلنی فی خیرہم قبیلتا, مجھے بہترین قبیلے میں رکھا. فرمایا جب ان کے گھر بنائے فجعلنی فی خیرہم بیتا, تو مجھے بہترین گھر میں رکھا. یعنی حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کی بھی اللہ حفاظت کر رہا تھا. اب جب حضور دنیا میں تشریف لے آئے, حضور کا بچپن, حضور کا لڑکپن, حضور کی جوانی, اظہار نبوت سے پہلے کا سارا زمانہ دیکھیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی براہ راست نگرانی میں تھے. تو وہ جو اللہ کی نگرانی میں بڑے ہوئے وہ مصطفیٰ بنے, اور جو مصطفیٰ کریم کی نگرانی میں بڑے ہوئے وہ مرتضیٰ بنے, وہ مولا علی المرتضیٰ. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی رضا کے تحت علی کو اپنے پاس لے لیا. اب سیدنا مولا علی المرتضیٰ کی تربیت اور ان کی پرورش یہ اس گھر میں اور ان ہاتھوں میں ہوئی جن ہاتھوں میں سیدہ عالم سیدہ کائنات کی پرورش ہوئی. یعنی اس سے بہترین مربی کوئی نہیں تھا, اس سے بہترین تربیت کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں تھا, جس کا انتظام رب ذوالجلال نے حضرت مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ علیہ السلام کے لیے کیا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.
جو محبت, جو تربیت, جو علم جس طریقے سے منتقل ہوا, میں چاہوں گی کہ اب ہم اس طرف بھی بڑھیں کہ جو آپ کے پاس علم و فضل کے جو کمالات تھے ان کے پیچھے کیا راز تھا اور وہ کمالات کیا تھے ناصر محمود صاحب؟ یہ آپ دیکھیں نا جی, کسی بھی انسان کا ہم کہتے ہیں کہ فلاں شخص نے فلاں بڑے بزرگ کے پاس تربیت پائی, فلاں شخص نے فلاں شخصیت کے پاس تربیت پائی. ظاہر ہے اسی تربیت کا اثر ہوتا ہے, اور وہ تربیت کا اثر ایسے کہ تربیت کرنے والے کی تربیت کا اثر اگر اپنے مربع میں جس کی اس نے تربیت کی نظر نہ آئے تو یہ تربیت کرنے والے کی کمزوری ہوتی ہے. یعنی آپ کہتے ہیں کہ ایک شاگرد میں اگر اس کے استاذ کا اثر نظر نہ آئے تو سمجھے استاذ کمزور ہے, اولاد میں اگر اس کے والدین کی تربیت نظر نہ آئے تو سمجھے کہ والدین کی تربیت کمزور ہے. عام استاد, شیخ, مربی, مرشد, اس کا مرید, اس کا تربیت یافتہ, اس کا شاگرد دیکھ کر نظر آتا ہے کہ یہ کس کا تربیت یافتہ ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت تو یہ کہ میں نے پہلے بھی عرض کر دیا, جس نے حضور علیہ السلام کے ساتھ تھوڑا سا عرصہ, جس نے حضور علیہ السلام کے ساتھ 1 یا 2 مجالس گزاری, وہ شخص آقا دو جہاں کا صحابی بنا اور ساری دنیا کے لیے مقتدا بن گیا. اب ایسی شخصیت کا کیا کہنا جس کو ولادت سے لے کر, یعنی آپ حضور علیہ السلام نے خود ان کو بچپن ان کی ولادت سے لے کر حضور علیہ السلام کے وصال پاک تک یہ ایک ایک لمحہ حضور کے ساتھ رہے, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھتے رہے. اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر میں, حضر میں, گھر میں, باہر مسجد میں, حرم میں, ہر جگہ حضرت مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کو اپنے ساتھ رکھا, اور حضور علیہ السلام ان کو تیار کر رہے تھے. اس کی بنیادی وجہ جو میں ایک سمجھا ہوں وہ یہ تھی کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا میں قرآن کے نزول پر جہاد کیا. آقا نے فرمایا ان منکم من یقاتل علی تعویل القرآن کما قاتلت علی تنزیلہ. ایک بار اپنے صحابہ سے فرمایا تھا, میرے صحابہ میں تم میں سے ایک ایسا شخص ہے جو قرآن کی تعویل پر جہاد کرے گا بالکل ایسے جیسے میں نے قرآن کی تنزیل پر جہاد کیا. اب تعویل قرآن پر جہاد, تنزیل قرآن کی جہاد کے ساتھ حضور نے جوڑ کر اس چیز کی طرف اشارہ کیا کہ کوئی بہت ہی مضبوط اعصاب کا شخص چاہیے ہوگا, بہت ہی اعلیٰ اخلاق کا شخص چاہیے ہوگا, بہت ہی اعلیٰ کردار کا ایسا شخص جس کے اخلاق پر, جس کے کردار پر, جس کی زندگی پر, جس کے عمل پر, جس کے ہر طریقے پر حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت اور حضور کی سرپرستی کا اثر نظر. اس لیے حضور نے بچپن سے ہی مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کو اپنے ساتھ رکھ لیا تاکہ ان کی ساری زندگی میری سنت کا نمونہ نظر آئے, اور جہاں جہاں جو یہ عمل کریں ان کے ہر عمل سے سنت مصطفیٰ نظر آئے. پروفیسر ناصر محمود صاحب, کیونکہ جب ہم آپ کی بصارت اور آپ کے علم کی بات کرتے ہیں, آپ کی تدبیر کی بات کرتے ہیں, تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کہتے تھے کہ قوم کو مجھ سے جو سوالات کرنے چاہیے, جو چیز پوچھنی چاہیے, وہ مجھ سے اس بارے میں سوال نہیں کرتے, دیگر باتوں کے بارے میں رجوع کرتے ہیں. تو اس کا مقصد کیا تھا؟ اور پھر علم اور بصیرت کی جب ہم منزلوں کی بات کر رہے ہیں تو اس چیز سے ہمیں کس حد تک سمجھ میں آتی ہے ناصر محمود صاحب؟ میں آپ کو بتاؤں, فضیلت کا کوئی ایک معیار, کوئی معیار آپ اٹھا لیں فضیلت کا, اور اس پر آپ جناب مولا علی المرتضیٰ کو پرکھیں, آپ کو یہ اس کی معراج پر نظر آئیں گے. آپ اگر فضیلت کا معیار صداقت ہے تو اصدق الناس تھے, اگر فضیلت کا معیار شجاعت ہے تو اشجع الناس تھے, اگر فضیلت کا معیار صفائی, اخلاص اور تقوی ہے تو اتقى الناس تھے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, اور اگر فضیلت کا معیار علم ہے تو عالم الناس تھے, سب لوگوں سے زیادہ جاننے والے. اور آپ کو اندازہ اس بات کا کر لیں کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں سرشار تھے. آقا کی محبت ظاہر فضیلت کا ایک معیار ہے, حضور کی محبت میں بھی دیکھیں تو آپ کو سب سے آگے نظر آئیں گے, آقا دو جہاں کے قرب اور رشتہ داری میں دیکھیں تو آپ کو سب سے آگے نظر آئیں گے. اللہ تعالیٰ نے بنی ہاشم میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چنا. اس بنی ہاشم میں نجیب الطرفین یعنی جناب ابو طالب بھی بنی ہاشم سے, اور آپ کی والدہ سیدہ فاطمہ بھی, وہ بھی بنی ہاشم سے. حضرت مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کسی بھی فضیلت کے ایک معیار پر اگر آپ ان کو ناپیں گے تو آپ کو اعلیٰ ترین فضیلت کے معیار پر نظر آئیں گے. اور یہ وجہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے ایک بار ارشاد فرمایا کہ پچھلی امتوں میں بدبخت ترین شخص وہ تھا جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو شہید کیا تھا, میری امت کا بدبخت ترین وہ ہوگا جو میرے علی کو شہید کرے گا. یعنی اب اس سے جو بات میں اخذ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر شہید کرنے والا بدبخت ترین اشق الناس کے الفاظ ہیں حدیث
پاک میں کہ لوگوں میں سے بدبخت ترین وہ ہوگا جو علی کو شہید کرے گا. کیوں بدبخت ترین ہوگا؟ اس لیے کہ خوشبخت ترین کو شہید کرے گا. آپ خوشبخت ترین تھے اور علم کا وہ منبع تھے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, جن کا مقصد حضور علیہ السلام کی بعثت کا یہ تھا کہ لوگوں کو قرآن سکھائیں, تعلیم سکھائیں, حکمت سکھائیں. آقا جب سارے لوگوں کو سکھاتے تھے, قرآن نے فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری کائنات کو سکھاتے تھے, اور حضور کے علم میں سے سب سے زیادہ جس کو ملا وہ یہی تھے مولا کائنات, جو بچپن سے حضور علیہ السلام کے ساتھ سیکھتے چلے آ رہے تھے. اور یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے ایک بار ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا, علم کا شہر میں ہوں اور اس شہر کا دروازہ علی ہے. یعنی میرے علم تک جس نے پہنچنا ہے, جس نے علم نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیض لینا ہے, برکت لینی ہے, اس کو علی سے گزرنا ہوگا, اس کو علی کی تعلق, نسبت اور غلامی اختیار کرنی ہوگی. حضور کا علم کسی ایسے شخص کو ملا ہی نہیں جس کے دل میں محبت علی نہ ہو, چونکہ شہر علم کے دروازہ حضرت علی کو حضور علیہ السلام نے بنا دیا. حضور کے سارے علوم اب آپ پھر دیکھیں, اور اسی لیے تو کہہ دیا کہ من کنتو مولا فہذا علی المولا, سبحان اللہ, اسی لیے کہا گیا, بڑا کیٹیگوریکلی بتا دیا. جی ہاں. اور دیکھیں آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو ایک بہت ہی واضح نشانی عطا کر دی. حضور علیہ السلام نے حضرت علی سے فرمایا اے علی لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق. علی آپ سے محبت سوائے مومن کے کرے گا ہی کوئی نہیں, اور آپ سے بغض سوائے منافق کے کوئی نہیں رکھے گا. یعنی ایک پہچان عطا کر دی. اور صحابہ کرام کہتے ہیں ہم زندگی میں ہم نے جب بھی کبھی مومن اور منافق کی پہچان کرنی ہوتی, ہم یہ دیکھتے کہ اس کے دل میں علی کی محبت ہے یا نہیں. اگر دل میں محبت علی ہوتی, علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم, تو جان لیتے کہ یہ مومن ہے. اور اگر دل میں بغض ہوتا مولا کائنات کے ساتھ تو وہ جان لیتے کہ یہ منافق ہے. حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنی ہجرت کی رات, 23 سال عمر مبارک تھی, بالکل نوجوانی کی عمر ہے, اس وقت آپ کو اپنے بستر پر لٹایا اور ساری رات اس بستر پر لیٹے رہنا جس پر یقینی موت تھی. یعنی گھر کے ارد گرد سارے کفار کھڑے تھے اور ان کا ارادہ یہ تھا کہ رات کے کسی بھی پہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس بستر پر حملہ کر کے معاذ اللہ استغفر اللہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیں گے. اب آقا اس بستر سے اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنی جگہ, اس موت کی جگہ پر لٹایا کس کو؟ وہ علی کو. اور علی لیٹ گئے. علی کو لیٹنے کا یہ تجربہ پہلا نہیں تھا, یہ کوئی پہلا موقع نہیں تھا کہ جناب مولا کائنات حضور علیہ السلام کے اس بستر پر لیٹ گئے, بلکہ حقیقت حال یہ تھی آپ بہت چھوٹے تھے. شیب ابی طالب میں لوگوں نے 3 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کے قریبی رشتہ داروں کو روک دیا. وہ ایک گھاٹی تھی, نہ اس میں کچھ کھانے کے لیے ہوتا تھا, نہ اس میں کچھ پینے کے لیے ہوتا تھا. بائیکاٹ تھا قریش کی طرف سے, کوئی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے خاندان تک نہیں پہنچتی تھی. جناب مولا علی المرتضیٰ مولا کائنات حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ نے بچپن میں یہ تکلیفیں حضور کے ساتھ دیکھ لی تھیں. اور ان دنوں میں ہوتا کیا تھا, حضرت ابو طالب علیہ السلام وہ یہ کرتے تھے کہ رات کا جب بھی وقت آتا انہیں بھی اندازہ ہوتا تھا کہ میرے بھتیجے, میرے پیارے بیٹے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر دشمنوں کی نظر ہے, وہ ان کو ختم کرنا چاہتے ہیں. ہر رات جب بھی آتی جناب ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر اپنے بچوں میں سے کسی کو لٹا دیا کرتے تھے, اپنے بیٹوں کو لٹاتے, کبھی خود لیٹ جاتے. حضرت علی نے سیکھا تھا یہ بچپن سے کہ رسول اللہ کی خاطر قربانی کیسے دینی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینے کی جگہ اپنا خون کیسے بہانا ہے, اور حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کی جگہ اپنی جان کیسے پیش کرنی ہے. سو ہجرت کی رات وہ منظر لوگوں نے دیکھا, اور حضرت علی فرمایا کرتے تھے کہ ہر رات جب بھی سوتا تھا کبھی یقین نہیں ہوتا تھا کہ صبح اٹھوں گا یا نہیں اٹھوں گا. فقط ایک یہ رات تھی ہجرت کی رات کہ آقا نے فرمایا تھا علی صبح میری امانتیں لوگوں کے سپرد کر کے چلے آنا. فرماتے تھے مجھے اس رات یقین تھا کہ نہیں مروں گا, کہ مصطفیٰ نے کہا کہ میرے پاس حضور کی امانتیں تھیں اور حضور امانت دار تھے, حضور کی امانتیں لے کے میں فوت نہیں ہو سکتا. ہر رات موت کا ڈر ہوتا تھا, لیکن یہ رات جو مجھے حضور کے بستر پر لیٹنے کے لیے ملی,
فرماتے ہیں اس رات مجھے موت کا ذرہ بھی ڈر نہیں تھا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.